बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तान का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। वो न सिर्फ ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की माली हालत को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने अपने मेज़बान मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीरों की हैसियत से भी काम करते हैं। ताहम हालिया बरसों में कुछ अफराद के गैर जिम्मेदाराना और शिद्दत पसंदाना रवैयों ने न सिर्फ इनकी ज़ाती साख बल्कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को भी नुकसान पहुँचाया। मगर मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ की क़यादत ने अपने जिम्मेदाराना रवैये से इस गिरी साख को बहाल भी किया है और इसमें एक मोतबर नाम अमान में मुकीम मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मोहम्मद अली फजल साहब का है। हमने आज उन्हें अपने प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली फजल साहब, आप ना सिर्फ अमान में मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बल्कि समाजी फलाही रफाई हवाले से भी बड़े एक्टिव हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो अमान जैसे मुल्क में जहाँ पे वहाँ की सियासत तो बड़ी दूर की बात, वहाँ तो है ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत करना बड़े जो है मुश्किल काम नहीं है। कैसे आप कर पा रहे हैं वहाँ पाकिस्तान की सियासत? जी बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे नाचीज़ को वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुल्क ओमान जो है ना, यहाँ पे किसी किस्म की भी सियासी एक्टिविटीज़ जो है ना, तारीख में ये पहली बार 4 साल पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पार्टी बनी थी, जो ऑफिशियल अनाउंस हुई थी, जो मियाँ साहब ने और इसहाक डार साहब ने और अमजद मलिक साहब ने अनाउंस की थी। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं अपने कारोबार से, अपनी चीज़ों से वक्त निकाल के। और इस मुल्क के जो लोकल कवानीन हैं, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि कानूनी तौर पर भी हमें कोई मसला ना हो। और हम वीडियो लिंक के ज़रिए, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए, और पाकिस्तान में भी हर मीटिंग में शमूलियत होती है हमारी, तो इस तरह यहाँ पे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो मौजूद हैं, और क्या वो सारे ही मुस्लिम लीग नून में ही हैं या दीगर पार्टियों के भी लोग हैं और आपकी आपस में कोई मुशावरत होती है? जी, यहाँ पे 4 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ पे हैं। सारे मुस्लिम लीग नून से यहाँ पे नहीं हैं। सारी ज़ाहिर बात पार्टियों से अपनी-अपनी हर किसी की अपनी लिंक्स होते हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, पीटीआई के लोग भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं। तो ऐसे सारे हैं, मिक्स हैं, यहाँ पे दीनी जमातों के लोग भी हैं। जो है बिलखुसूस PTI अदवार के बाद काफ़ी इंतशारी सिस्टम रहा है, सियासी जो है उसमें बड़ी शिद्दत रही है और अभी भी वहाँ पाई जाती है दीगर ममालिक में। क्या ओमान में भी ऐसा ही है? नहीं सर, ओमान में इस तरह की ममानत है। यहाँ पे खुलेआम किसी को टाउंट करना या कोई सियासी मामलात करना या इस तरह का कोई वहाँ पे मामला नहीं है। यहाँ पे ग्रुपों में होती है, झड़पें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ खुलेआम या ऐसा कुछ मामला नहीं है। यहाँ पे बहुत कवानीन हैं, बड़े सख्त कवानीन इस मामले पे, बड़ा अमन ओ अमान है यहाँ पे, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अच्छा, वहाँ पे दबाव बढ़ाने के लिए जो है रैलियाँ भी होती हैं दीगर ममालिक, बिलखुसूस यूरोप में, अमेरिका में, और वहाँ जो है तकरीबात भी इस तरह की सियासी जो है वो होती हैं। यहाँ पे क्या कमरा बंद तकरीबात की इजाज़त है या होती है? बाहर रैली या कोई झंडा शंडा या कोई ऐसा नहीं होता जैसा कि दीगर ममालिक में होता है? नहीं सर, यहाँ पे सियासी तो क्या है, यहाँ पे मस्ट बी, यहाँ लोकल किसी किस्म की भी कोई भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है तो सबसे पहले हमें लोकल गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन वो भी दीनी मामलात पे या अपने कल्चर शो हम यहाँ पे होते हैं, म्यूज़िकल शो होते हैं, लेकिन सियासी पूरी तरह ममानत है, यहाँ पे हम लोग सियासी कर ही नहीं सकते। तो क्या कम्युनिटी सेंटर वगैरह भी वहाँ पे है या नहीं है कि यहाँ पे सर मसाइल? पाकिस्तान सोशल क्लब जो है ना, वो ज़माने से यहाँ पे काम कर रहा है। बीच में थोड़ा सा गैर फाल हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एम्बेसडर साहब हैं,
انویر صفدر بخاری صاحب، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی کوشش کر کے گورنمنٹ سے بات کر کے منسٹری سے بات کر کے تو پاکستان سوشل کلب کو یہاں پہ بحال کرایا ہے. تو الحمدللہ میں پچھلے کئی برسوں سے سوشل کلب کا بھی ڈائریکٹر رہ چکا ہوں اور یہاں کے ایک اسکول سسٹم ہمارا ادارہ ہے اس کا بھی میں ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. آلرائٹ. اچھا، یہ آپ نے اس سے پہلے کہ میں آگے اس کی سیاست کے حوالے سے بات کروں، مسلم لیگ نون کا انتخاب ہی آپ نے کیوں کیا ہے؟ کیا اس میں اسحاق ڈار کی صاحب کی جو ہے وہ زیادہ محبت شامل ہے، امجد ملک صاحب کی گزارشات شامل ہیں، یا کہ میاں صاحب کا کوئی خلوص یا میاں صاحب کی خصوصی محبت کی وجہ سے آپ نے مسلم لیگ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پہ آپ اپنی سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ خاندانی مسلم لیگ نون کے ہیں اور ریزن یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے. جب جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان نے ترقی کی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ موٹر ویز ہوں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، چاہے کینسر ہاسپٹل ہوں، چاہے وہ CCD ہو. آپ دیکھ لیں اب 2 سال میں محترمہ مریم نواز نے پنجاب کو کس طرح کہاں پہ لے کے گئی ہیں وہ، تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کی، وہ خود اپنی مثال آپ ہیں. آپ کی دیکھیں نا، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. آپ کی وجہ صرف ان کا خلوص ہے، میاں صاحب کا ان کی محبت ہے، یا خاندانی سسٹم کی وجہ سے آپ مجبوری ہے؟ نہیں مجبوری کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑے مخلص ہیں. میں نے آپ کو عرض کی نا کہ جب جب بھی مسلم لیگ نون آئی ہے، کاروباری معاملات، یہاں پہ سیاسی معاملات، ہمارے بدماشیاں اور زمینوں کے معاملات، جیسے ابھی اوورسیز کا بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو قبضہ مافیا ان کو بھی یہاں پہ تلف کیا جا رہا ہے، بدماشیاں بھی ختم کی جا رہی ہیں، تو یہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب خاندانی وجہ سے یا کوئی برادری کی وجہ سے. پاکستان میں تو چلو سیاسی کسی پلیٹ فارم کا عہدہ ہو، کوئی ایسی معاملات ہوں تو کوئی فائدہ ہوتا ہے. عمان جیسے ملک میں جہاں آپ نے بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی اتنی سیاست کی گہما گہمی بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو صدر بننے کا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے وہاں دفتر بنانے کا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے وہاں سیاسی سرگرمی کرنے کا، چاہے اندرون خانہ ہی صحیح؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، لیکن ہمارا پہلا گھر، ہماری محبت، ہمارا پیار ملک پاکستان کے ساتھ ہی ہے. ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے. آپ کو پتا پاکستانی جہاں بھی ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے عمان ہو یا عرب ہو، دبئی ہو، کوئی بھی ہو، ہماری دھڑکنیں وہاں پہ دھڑکتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ چلتے ہیں. اچھا، آپ بھی نامزد ہو کے آئے ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کی روایت ہے کہ وہاں جو بھی میاں برادران کے قریب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عہدے مل جاتے ہیں، تو یہاں ووٹ کے ذریعے آپ جو ہیں صدر بنے ہیں عمان کے. میں نے آپ کو بتایا نا پہلے یہاں پہ کوئی پارٹی تھی نہیں، تو مطلب ہے کہ صدر محترم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اور امجد ملک صاحب نے یہاں پہ وزٹ بھی کیے ہیں، 2 وزٹ بھی کیے ہیں، ڈار صاحب نے بھی وزٹ بھی کیا ہے، اور حال ہی میں چودھری سالک صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں، اور بھی وہاں پہ وزراء کرام تشریف لائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک فلٹر سسٹم ہے، تو ہم لوگ تو ایکٹیو تھے پہلے سے ہی، تو ظاہری بات ان کو نظر آ رہا تھا، تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ ہمیں ذمہ داری 4 دی. سال سے آپ تقریباً بنے ہوئے ہیں صدر، تو کیا وہاں کوئی الیکشن ویکشن کا پروگرام کرنا ہے آنے والے مستقبل میں، یا بس آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ بڑوں کو خوش ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح صدر رہیں گے؟ نہیں سر، یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں کام بولتا ہے، تو جیسے ہم لوگ وہاں پہ، میں نے آپ کو بتایا نا، ہر میٹنگ میں بھی جاتے ہیں، اپنی اپنی کارکردگی کرتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق، قوانین کے مطابق. آتے ہیں محمد علی فضل صاحب، کیا کارکردگی ایسی سیاسی طور پہ وہاں ہوتی ہے، یا آپ وہاں سے بیٹھ کے یہاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سمجھا یہ جاتا ہے یا آپ کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ بہت ایکٹیو ہمارا کارکن ہے یا ہمارا صدر ہے مسلم لیگ کا عمان میں، تو اس کو جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے؟ اصل میں سر ایسا ہے کہ پاکستان سے بھی یہاں پہ کوئی کیسز میرے پاس آتے ہیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے تھرو آتے ہیں، یا لوگوں کے تھرو آتے ہیں، یا کلب کے تھرو آتے ہیں، یا ایمبیسی کے تھرو آتے ہیں. تو میں یہاں پہ 3 دہائیوں سے یہاں پہ ہوں، 30 سال مجھے ہو گئے ہیں، تو یہاں کے لوگوں سے بھی بڑے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کسی کا کوئی روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا مطلب کوئی کفیل کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، اس کی تنخواہیں باقی ہیں، یا کینسلیشن کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی جھگڑا ہے کسی کے ساتھ پرسنلی، تو ویسے بھی میرے ایریے میں مجھے ریفر کرتی ہے، پاکستان سے بھی چیزیں میرے پاس آتی ہیں، تو میں یہاں بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں.
دفاعی اور بالخصوص اب سیاسی طور پہ جو ہے وہ ہر دل عزیز ہوئے ہیں کمیونٹی میں، اور اسی لیے ان کاوشوں کو دیکھ کے آپ کی قیادت جو ہے پھر آپ کو، اور بلکہ جو ہواری بھی تھے ان کے، انہوں نے آپ کو نامزد کیا، اور آپ ایک عرصے سے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں بالخصوص مسلم لیگ نون والے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب آپ ان کے مسائل کا تدارک کریں گے۔ اچھا، جہاں مسائل کی بات آتی ہے تو آپ نے بھی بیچ میں ذکر کیا، اس میں اوورسیز فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہی ہے، اوورسیز کمیشن آگے آپ کی حکومت نے بنایا، اور جن کے جو ہیں وائس چیئرمین جناب امجد ملک صاحب ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اب اس حکومت اور ان کے یہ جو کمیشن کام کر رہے ہیں ان سے کوئی بہتری آ رہی ہے مسائل میں؟ اصل میں سر یہاں پہ نا آن لائن بھی آپ اپنا کیس رجسٹر کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ شکایت سینٹر پہ بھی جا سکتے ہیں، تو ہزاروں درخواستیں یہاں پہ روز کی بنیاد پر لکھوائی جاتی ہیں، اور ہم لوگ نا بہت سارا آن لائن میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ محمد علی فضل صاحب کے کام ہو رہے ہیں، عام اگر آپ اکثریت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی بظاہری دکھاوے میں تو سارا کچھ بن گیا، کمیشن بھی بن گئے، فاؤنڈیشن بھی متحرک نظر آتی ہے، بڑے کنونشن بھی ہو رہے ہیں، عدالتیں بھی بن گئی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر کوئی نبڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کچھ ہوتا ہوا نہ کسی کا زمین کا کوئی پلاٹ جو ہے وہ اس کو ملا، نہ کسی کو سزا ملی ہے۔ اور آپ کو پتا وہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ تو ہواری ہیں حکومتوں میں ہی، بیوروکریسی میں سارے، تو وہ کسی پہ ہاتھ ڈلتا ہوا، کوئی چونک میں لٹکتا ہوا، کوئی سزا جزا سے گزرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو قبضہ مافیا ہے وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بدماشیاں بھی ختم ہو رہی ہیں پہلے سے کافی۔ اب ایک دم تو سارا کچھ ختم نہیں ہو سکتا، ہم کہیں کہ بالکل زیرو کرائم ہو گیا ہے، سارا کچھ ایک دم ختم ہو گیا تو ٹائم لگے گا، لیکن اب سٹارٹ ہو گیا چیزیں، الحمدللہ ہو رہی ہیں چیزیں، ایسی آپ بات نہیں۔ صدر بنتے ہیں تو خود کو واقعی با اختیار سمجھتے ہیں، اور آپ کی آواز واقعی پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پہ سنی بھی جاتی ہے؟ ہم سر درخواست کرتے ہیں، جب میں صدر نہیں بھی تھا تو تب بھی نیت یہی تھی کہ ملک پاکستان کی جہاں پہ ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ زر مبادلہ کی صورت میں یا لوگوں کی خدمت کر کے، تو ہم اپنی آواز تو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، آگے پھر ارباب اختیار کی مرضی ہوتی ہے تو کہاں تک وہ بات کو مانتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اس بات سے آپ کی جو ہے نا لوگوں کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری جی قوم جو ہے اب نہ صرف بیرون ملک بلکہ یہاں بھی باشعور ہوتی جا رہی ہے، اور سمجھتی ہے کہ جناب کہاں تک کس کی دسترس ہے اور کہاں تک چلتی ہے۔ اللہ کرے جی آگے چلتی رہے۔ اچھا، وہاں جہاں یہ آپ نے اس حوالے سے نہیں بتایا کہ کنونشن فاؤنڈیشن جو اوورسیز اور اوورسیز کمیشن، اس کا آپ کی نظر میں کیا، اور کیا ان کے عہدیدار با اختیار ہیں، واقعی با اختیار ہیں، اور وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر پا رہے ہیں؟ آپ جی سر، اپنا یہاں پہ نا او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب بھی وزٹ کر چکے ہیں، ہماری بھی ان سے اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جب یہ ایک اوورسیز کنونشن ہوا ہے تو میں وہاں پہ خود حاضر تھا، اور الحمدللہ وہاں پہ بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا تھا، جو پوری دنیا نے سنا، پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوئی اس کی۔ تو یہاں پہ جو ہمارے مسائل تھے، ایک تو ہمارا عمان میں ویزے بند ہیں بڑی دیر سے، اور چودھری سالک صاحب سے ہماری کافی دفعہ میٹنگ ہو چکی ہیں، تو اس کے معاملے سے بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں، بلو کالر کے ویزے بند ہیں، باقی جو وائٹ کالر پیپل ہیں ان کے تو خیر اوپن ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے، اور ہماری بات سنی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بڑے معاملات جیسے ہمارے ایجوکیشن میں ہماری پرسنٹیج بڑی ہے، اور نوکریوں کے حوالے سے چیزیں بڑی ہیں، اور یہ ملک پاکستان سر دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے زر مبادلہ بھیجنے والا۔ عام لوگوں کی نظر میں سے شاید یہ چھوٹا ملک ہے، لیکن تیسرا بڑا ملک ہے یہ زر مبادلہ پاکستان بھیجنے والا۔ بھیج رہا ہے، لیکن ذرا مبادلہ بھیجنے والوں کے سر پہ زبانی کلامی تو تاج رکھا جاتا ہے، عملی طور پہ تاج رکھا نہیں جاتا، ان کو اس چیز کا صلہ نہیں ملتا جیسے کہ انہیں ملنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس گورنمنٹ نے سر سینٹ میں بھی مطلب اوورسیز کو نمائندگی دی ہے، تو کافی حد تک نا ہماری بات پہلے تو بالکل نا کوئی ہماری بات وہاں تک پہنچتی نہیں تھی کوئی، اب یہ ہے کہ وہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے۔ اب سارا کچھ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ پہلے سے بہت بہتری آ رہی ہے، جو ہم چیز کہتے ہیں اس کا رسپانس ہمیں ضرور ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات وہاں پہ سنی جا رہی ہے اور پہنچ گئی ہے۔ روایت رہی ہے ہم لوگوں میں خامی ہے ایک بہت زبردست قسم کی
کہ ہم زبانی کلامی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے جو عہدوں پہ بیٹھتے ہیں تب بھی بڑی اچھی طرح ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اپنے جو ہواری ہوتے ہیں یا اپنے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح جو ہے ظاہر کرواتے ہیں کہ، لیکن حقیقت میں جو ہے ہم لوگ ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ زیادہ کرتے ہیں، اپنے پی آر زیادہ بناتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، بجائے لوگوں کے مسائل کا تدارک کرنے کے یا لوگوں کو قریب لانے کے، قیادت کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ ہماری یہ روایت میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے کہ ہم عہدوں پہ بیٹھنے والے تکبر سے نکل پائے ہیں کہ نہیں، گردن کا سریہ کم کر پائے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کی بات سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن اب پہلے سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت بہتری آ رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، اب وہ سفارشی معاملات نہیں چل رہے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں وہی آگے آتے ہیں۔ جب میں پریزیڈنٹ نہیں تھا تو تب بھی یہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، تبھی تو نامزد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کام کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اب سفارشی میرا خیال اب پہلے تو ہوتی رہی چیزیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی رہی، لیکن اب کافی بہتری آ گئی۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی اس میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پائی ہے جتنی کہ پی ٹی آئی ایکٹیو ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی سر وجہ یہ ہے واقعی سوشل میڈیا پہ ہم لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ہمارا کام زیادہ ایکٹیو ہے، باتیں کم ہیں۔ وہ ان پارٹیوں کی باتیں زیادہ ہوتی تھی، شور شرابہ زیادہ ہوتا تھا، اور ان کا جو پروگرس وہ زیرو ہوتی تھی۔ اب کام بولتا ہے، کام لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ نہیں، لیکن اگر ہم یہاں پاکستان میں دیکھیں تو ہم مریم نواز صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں، آپ اس طرح جی کیوں نہیں، کیا اپنی قیادت کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ جیسے عمران خان ایکٹیو تھے تو ان کی ساری پی ٹی آئی ایکٹیو ہے، ہاں آپ کے ہاں چلو میاں صاحب برادران اتنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں رہے، لیکن اس چیز کی کمی کو مریم نواز صاحبہ نے پورا کیا ہے۔ کیا آپ جی سمجھتے ہیں کہ نئی جنریشن اور آپ بالخصوص اب تمام لوگ ہی مریم نواز صاحبہ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کراس کر پائیں گے پی ٹی آئی کے اس سوشل جو ان کا سٹیٹس ہے اس سے آگے بڑھ پائیں گے؟ اصل میں سر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ابھی نا مطلب ہے کہ ایج کے اس حصے میں ہیں، اب بچے، بوڑھے اور والدین، اساتذہ، اب حالت یہ انہوں نے کر دی تھی کہ اب بیٹا باپ کے سامنے بات کرتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے بات کرتا ہے۔ بدتمیزی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ہم لوگ تو آپ یقین کریں کہ ان کے منہ لگتے ہوئے ڈرتے ہیں، جیسے بدتمیز بیٹا ہو، باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار آگے سے کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ جو سینئر لوگ ہیں وہ تو ایسے بدتمیز لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ کسی کی عزت کا خیال ہے۔ یہ بدتمیزی کا دور پہلے سے بہتری کی طرف آ رہا ہے، لیکن پہلے جتنی بدتمیزی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اتنی بدتمیزی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ بدتمیزی والا جو آپ نے بات کی ہے اس ایشو پہ، لیکن اب تو ہمیں مسلم لیگ نون میں بھی ایک ایسا گروہ نظر آتا ہے جو پی ٹی آئی کا مقابلہ اسی بدتمیزی سے کرنے کے لیے دکھائی دیتا ہے، جو اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو اب اس میں بھی ایک ٹولہ ایسا پیدا ہو گیا ہوا ہے جو بدتمیزی کا جواب اسی طرح بدتمیزی سے دیتا ہے، ہاتھ کا جواب ہاتھ سے دیتا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلہ بازی جو ہے اس میں کوئی اس کی اخلاقیات میں بھی مسلم لیگ کے فرق آ رہا ہے اور یہ نہیں آنا چاہیے؟ نہیں سر، ہمارے نا وہاں پہ جو ہماری قیادت ہے ان کی طرف سے تو ہمیشہ یہی میسج ہمیں ملتا ہے، سنتے بھی یہی ہیں کہ بدتمیزی نہ کی جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، کہ پارٹی میں چاہے کوئی بھی ہو اس کا احترام کیا جائے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زبان میں بات کی جائے، ان کا ایک اپنا خیال ہے، لیکن قیادت ان کو منع کرتی ہے کہ بدتمیزی نہ کی جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پنچھی اڑ کے جو کہ اس الیکشن میں آپ کے جو کارکنان تھے ان کی بجائے ان کو سیٹیں یا ان کو ٹکٹیں دینا مجبوری بن گیا تھا، چاہے فیصلہ سازوں کے ہی کہنے پہ ہو، ان کی آمد کی وجہ سے، ان فصلی بٹیروں کی اور ان پرندوں کی وجہ سے بھی آپ کی پارٹی میں اور کارکنان کے اندر کوئی فرق آیا ہے؟ نہ صرف مزاج کا آیا ہے بلکہ تھوڑی سی حوصلہ شکنی بھی ان کی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی برداشت اور چیزیں، کیونکہ وہ مخلص ہے پارٹی کے ساتھ، ہمارے بندے پھر بھی دوڑے نہیں ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے ان کو عہدہ ملا یا نہیں ملا، لیکن
تو آوازیں اٹھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب بھی کام کی باری آتی ہے، قربانی دینے کی باری آتی ہے تو مسلم لیگ نون کا ورکر دکھائی دیتا ہے، کارکن دکھائی دیتا ہے، اور جب جی ٹکٹ کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ٹکٹ لے کے اور جناب وہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے قومی مفاد میں کیا، قیادت یہ کہہ کہ دل جو ہے دل جوئی کرتی ہے اپنے کارکنان کی کہ جناب مجبوری ہے، ہم نے قومی مفاد میں سیاست کو قربان کر دیا ہے، لہذا آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ جی، اعلیٰ درجے پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی آئی بھی ہیں، تو اس میں وہ جیسے بہتر فیصلہ کرتے ہیں تو اب ان کو پتا ہوگا کہتے تو ہیں لوگوں کہ کی جو معاملات۔ نعرہ میاں صاحب نے لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، اب تک جی تو وہ نہ پورا ہو سکا، لیکن آنے والے دور میں انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں اور میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ دوبارہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ، کارکنوں کو عزت دو والا نعرہ اور ورکر کو ٹکٹ دو والا نعرہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ ہوگا سر، ہوگا کہ آپ یہ یقین کریں کہ اب دیکھیں نا کتنے عرصے کے بعد یہ اوورسیز کنونشن ہوئی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ 400-500 لوگ آئیں گے، وہاں پہ 1200 لوگوں نے وہاں پہ شمولیت کی، اور بڑے ادب احترام سے پی ایم کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں، جنرل صاحب کے ساتھ بھی لوگوں نے ملاقاتیں کی۔ وہاں اللہ بلا بھی آیا، لوگوں نے یہ بھی نعرے لگائے پیسے ہم سے لے لیے اور جناب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مخصوص بندوں کو بلایا گیا باقیوں کو نہیں بلایا، اس طرح کی بھی تو آوازیں وہاں پہ اٹھیں۔ نہیں 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 سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سارے ملکوں کی جتنی بھی ایمبیسی تھیں، ٹھیک ہے، سارے لوگ میری بات سن رہے ہیں آپ کے پروگرام کی توسط سے، کہ یعنی کہ او پی ایف نے اور چودھری صالح کی گورنمنٹ نے، جو ہماری اوورسیز گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایمبیسیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ سب لوگوں کو جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور تاکہ پتہ چلے کتنے کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایمبیسیوں نے سب لوگوں سے رابطے کیے تھے، جن جن لوگوں نے انٹرسٹ شو کروایا، اور وہ سب نے گئے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو اسپیشل بلایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کنونشن میں کیوں نعرے لگے، کیوں افراتفری ہوئی، کیوں گلے شکوے ہوئے، کیوں کہا کیا کہ جناب ہمیں تو کھلا کے پلا کے اور فارغ کر دی گئے، نہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی، نہیں نہ ہم سے نہیں ملایا نہیں گیا۔ سر، یہاں پہ دیکھیں جب بھی 3 دن کا پروگرام ہوا ہے اس میں کوئی اس طرح کے نعرے نہیں لگے، میں وہاں پہ پورا صبح سے لے کر شام تک وہیں پہ ہم لوگ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بڑے ادب سے ساری پارٹی نے شمولیت کی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، کاروباری حضرات بھی تھے، جو بغیر کسی سیاست کے تھے وہ لوگ بھی تھے، سارے لوگوں نے شمولیت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کہ وہاں پہ یہ 25 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے ٹھیک ہے، وہاں پہ گیا ہوں، جس میں سارے لوگوں کی قیادت تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ کنونشن سے واقعی اوورسیز کے معاملات مسائل کا تدارک میں اور قیادت کے بڑی قیادتوں کے قریب آنے میں جو راستے میں ہرڈرز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، اور یہ کنونشن کی کامیابی سے اوورسیز کی کامیابی منسلک ہوتی جا رہی ہے آنے والے دور میں، جیسے یہ بڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں آگے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، پہلے سے کافی بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی لوگ جانتے نہیں تھے اوورسیز کو، لوگ جانتے نہیں تھے، ہماری کوئی ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ کسی منسٹر سے، نہ کسی او پی ایف کے ڈائریکٹر سے، نہ کسی چیئرمین سے۔ تو اب لوگ وزٹ بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، وزراء کرام آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ہم لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو بھی رہی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، سنائی بھی جا رہی ہیں، اب کافی بہتری آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ کہتے ہیں کہ ان کنونشن کی مدد سے آپ ان قیادت تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جن سے آج کل آپ نے امید لگائی ہے، مثلا آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے امید لگائی ہے کہ وہ اوورسیز کے مسائل کے تدارک میں سنجیدہ ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی عمل کریں گے، آپ نے میاں شہباز شریف سے لگائی ہوئی امیدیں، اور پنجاب میں آپ نے مریم نواز صاحبہ سے لگائی۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے ان کنونشن کے ذریعے ان کے قریب ہوئے ہیں، اپنے گزارشات ان تک پہنچائی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس دفعہ، پہلے تو نہیں، یہ بھی دیکھیں نا 4-4-5 دفعہ آئے، پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے، لیکن اوورسیز کی جو ہے امید بر نہیں آئی تھی، اس دفعہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنونشنز ہو رہے ہیں، جو یہ آپ کی قیادتیں کمیشن میں اور فاؤنڈیشن میں آئی ہوئی ہیں، یہ اوورسیز کے لیے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے پائیں گی؟ دیکھیں سر، پہلے پتہ کیا ہوتا تھا، ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی منسٹری میں بھی، اوورسیز منسٹری ہے یا ہماری فارن منسٹری ہے، تو ہم لوگ امبیسی کے ذریعے خط لکھتے تھے، وہ خط کبھی پہنچتا تھا، کبھی نہیں پہنچتا تھا، کبھی دے کے رکھ دیا جاتا تھا۔ ابھی ہماری ڈائریکٹ مطلب ہے ان سے، ٹھیک ہے، اب ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں،
سب ملکوں کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ عہدیدار بن کے آئے تھے یا جن کے امبیسی نے ڈیوٹی لگائی تھی، سب کو مشاورت سے کہ بھئی یہ بندہ آپ کو ہیڈ کرے گا اور یہ بات کرے گا. تو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں ڈائریکٹ. ہم نے تو بات پی ایم صاحب سے بھی بات انہوں نے سنی ہے, منسٹروں نے بھی بات سنی ہے, پوری دنیا نے باتیں سنی ایک دوسرے کی. جو بھی اوورسیز کے مسائل ہیں وہ سارے ملتے جلتے ہیں, ماں سوائے عمان کے یا دبئی کے اندر اندرونی کو مسائل ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, باقی سارے مسائل ہمارے ایک جیسے ہی. اچھا, یہ سارے ایک مسائل ہوتے ہوئے ساروں کی شکایت اپنی کونسلیٹ اور امبیسیوں سے ہے جہاں جہاں بھی ہیں. جی آپ جب بات ہوتی ہے, جیسے میں اب آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے نہیں جی ہمارا وہ جو امبیسیڈر ہے یا کونسلیٹ ہے بہت اچھے ہیں. آپ جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کونسلیٹ کی فیور میں بیان دے دیتے ہیں, اور جب عام آپ روٹین میں آپ سے اگر بیٹھ کے آف دی ریکارڈ بات کی جائے تو آپ اتنی بڑی ان کی شکایتوں کے تدے آگے رکھ دیتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا اب امبیسیز کونسلیٹ سارے ٹھیک ہو گئے ہیں اس حکومت کے آتے ہی, یا کہ واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے ان کونسلیٹ اور ان امبیسیز میں بھی؟ ابھی سر دیکھیں, میں یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کی میں 30 سال سے یہاں پہ ہوں. 30 سال میں مطلب ہے کہ کم سے کم 12-14 امبیسڈر یہاں سے گزر چکے ہیں میرے ٹرن اوور میں. تو پہلے کی بات کچھ اور تھی, لیکن ابھی جو امبیسڈر آئے ہیں یہ ایسے نہیں کہ میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں تعریف کر رہا ہوں, نہیں. سید نوید صفدر بخاری صاحب, یہاں پہ کمیونٹی بڑی منتشر تھی, کلب بند تھا, اسکول میں مسائل تھے, تو اس امبیسڈر صاحب نے مطلب کمیونٹی کو سارا جوڑا ہے. یقین کریں جب سے یہ آئے ہیں اتنے پروگرام کبھی نہیں ہوئے زندگی میں, پوری عمان کی تاریخ میں اتنے پروگرام نہیں ہوئے جتنے پروگرام یہ امبیسڈر صاحب کروا رہے ہیں. ہر معاملات پہ سارے لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں, جس میں پنجابی بھی ہوتے ہیں, سندھی بھی ہوتے ہیں, پٹھان بھی ہوتے ہیں, بلوچی بھی ہوتے ہیں, ہماری اقلیتیں بھی شامل ہیں. سب کو عہدے بھی دیے ہوئے ہیں, عزتیں بھی دیتے ہیں, اپنے گھر بلاتے ہیں اور مشاورت سے کام کرتے ہیں. چاہے انہوں نے خود بھی کہیں جانا ہو تو سارے لوگوں کو بلا کے مشاورت سے چلتے ہیں. یقین کریں انہوں نے کمیونٹی کو جوڑ دیا ہے, کلب کو بحال کر دیا ہے, اسکول کے معاملات کو بہتر کر دیا ہے, اور لوگوں میں محبتیں بڑھ رہی ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ آپ کے عمان کے کونسلیٹ کا تو شاید یہی مسئلہ ہو, لیکن اگر یہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ عرب ممالک اور یہ ایشین ممالک کے جو ہوتے ہیں امبیسیڈرز, یہ تو سارے جو ہیں یا جو بھی ان کے اہلکار عہدیدار جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, یہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر یورپ, امریکہ, یو کے میں جانا چاہتے ہیں. جب یہ وہاں تعینات ہوتے ہیں تو وہاں جا کے یہ بدل جاتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو سیٹ کرواتے ہیں, یہ خود بھی وہاں پہ نیشنل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ریٹائرمنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ادھر بھی اسی طرح ہے یا بس ادھر ہی یہ سلسلہ کرتے ہیں؟ یہ نہیں سر, یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کینیڈا اور امریکہ میں سنا ہے, آپ کی باتوں سے میں متفق ہوں, ایسی باتیں ہوئی ہیں اور ہوتی بھی رہی ہیں پہلے بھی, ماضی میں بھی. پی اے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں, کچھ امبیسی کے حوالے سے بھی, لیکن یہاں عمان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہمارے ابھی حالیہ سفیر ہیں یہ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی, کہ اگر بڑی جگہ سے وہ چھوٹی جگہ پہ آئے ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, تو جو واقعی اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے, اور جو واقعی جو ہے اپنی سیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے, ان کی نشاندہی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے اس وقت امبیسیڈرز ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے مسائل جو ہیں وہ آپ ان تک پہنچا رہے ہیں اور وہ ان گزارشات کو اپنی عملی شکل میں لا رہے ہیں اور کمیونٹی کے مسائل کا تدارک کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ابھی جو ہمارے سفیر پاکستان ہیں, بلکہ انہوں نے تو لوگوں سے یہی گزارش کی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے نہ کریں, کسی پہ کیسز نہ کریں, آپ دونوں پارٹیاں میرے پاس لائیں. تو الحمدللہ جو بھی ان کے پاس گئے ہیں نا امبیسڈر صاحب کے پاس, چاہے وہ ان کے ذاتی رنجش ہے, چاہے وہ سیاسی رنجش ہے, چاہے کوئی کلب کی معاملات ہیں, تو الحمدللہ وہاں سے صلح صفائی کر کے اٹھے ہیں. میں بہت مطمئن ہوں سفیر پاکستان سید نوید صفدر بخاری صاحب پہ, انہوں نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور عمان کی رونقیں بحال ہیں جی الحمدللہ بھی. اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھ کے جب پاکستان کی سیاست کو یہاں دیکھتے ہیں, آپ تو ویسے بھی عہدیدار ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مشکلات آپ کی نظر میں کیا سیاسی طور پہ, اور وہ کیسے حل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اکیلی گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, یہ ہماری سب کا فریضہ ہے کہ جو بھی ہم پہلے تو جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں, جیسے ہم لوگ عمان میں رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ جو لوکل قوانین ہیں ہم اس کی پابندی کریں. ہم مطلب ہے جو ہمارے لوگ, بہت سارے لوگ یہاں پہ جیلوں میں بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, کوئی غیر قانونی بھی آئے ہوئے ہیں,
تو ہم جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کے قوانین کو فالو کریں. اور پاکستان سے ہم نے چودھری سالک صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی, ابھی اس پہ کام ہو بھی رہا ہے, کچھ سینٹر بھی بن گئے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں مطلب سکھا کے بھیجے جائیں کہ اس ملک کے یہ قوانین ہیں, اس میں یہ آپ نے کام کرنا ہے, ایسے چلنا ہے, اور آپ نے جس ویزے پہ آپ آئے ہیں وہ آپ کو کام آنا چاہیے. تو پہلے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے سر, الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ جو ممالک ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہوں دنیا کے, وہاں پہ پاکستان کی کھپت جو ہے وہ موجود ہے. ہم لوگ تو اپنا کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کئی سالوں سے ہم اپنا کوٹا ہی نہیں پورا کر پا رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ لوگ جو ایجنٹ لوگ ہیں یا ایجنٹ وکلا حضرات ہیں, سولسٹر ہیں, یہ سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور غریب عوام جو ہے, انجان عوام جو ہے, اس کا استعمال کر رہے ہیں, ان کے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں, اور انہیں دھوکہ دے فراڈ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ ان ممالک میں یہاں جو بھی کوٹا نکلتا ہے وہ حکومت کو ملنا چاہیے اور حکومت کو لینا چاہیے, اس میں کونسلیٹ وزراء جو ہیں وہ کردار ادا کریں, اور وہ عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سکل لوگ ہیں صحیح حقدار کو اس کا حق ملے, اور وہ فری طور پہ حکومت جو ہے وہ بندوبست کرے ان کو یہاں لانے کا کرنے کا. کیوں ایسا نہیں کیا جاتا, اور ہمارے ہاں بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, ہم کیوں کھپت یہ نہیں کر پا رہے, کیا وجہ میں؟ شاہ صاحب پہلے ماضی میں جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوتا رہا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. محسن نقوی صاحب عمان میں وزٹ کر چکے ہیں, ہم ان سے میٹنگ بھی کر چکے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ فلٹر ہوتا ہے چیزیں, پہلے جہاں کا اس کا ویزا ہے, جس ایجنٹ کا ویزا ہے, وہ پہلے ایمبیسی میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے, ایمبیسی اس کو پورا چیک کرتی ہے, فلٹر کرتی ہے, پھر اس کا اپروول ہوتا ہے, پھر اس کو ایئرپورٹ سے آنے دیا جاتا ہے. پہلے کی طرح اب نہیں ہے, اب کافی سختی ہے. تذلیل ہوتی ہے ایئرپورٹوں پہ آ کے, جی ایئرپورٹ پہ آ کے جب اس کی تحقیق و تفتیش ہوگی, یہ تو غلط ہے نا. ہماری تحقیق و تفتیش اس سے پہلے ہمیں ویزا جو ہے وہ جب آپ وزارت کو دیں گے, وزارت انٹرویو کر کے ٹیسٹ لے کے صحیح لوگوں کا انتخاب کرے گی, تو کیسے غلط لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے ہی نہیں. وہ کسی ایجنٹ کے بالکل. تھرو آپ نہیں جائیں گے, وہ کسی 2 نمبر بندے کے تھرو نہیں جائیں گے. تو ضرورت ہی نہیں ہے ایئرپورٹ پہ یہ شعبدہ بازی کرنے کی جو کی جا رہی ہے. ہمارے صافی بھائی ہیں وزیر داخلہ, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ شارٹ بنوا کے جی 2 بندوں کو پوچھ رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کس ویزے پہ جا رہے ہیں. سر یہ تو دکھاوا ہے سارا. اصل حقیقت جو ہے اس پہ چلنا چاہیے جہاں دنیا چل رہی ہے. دنیا ویزے نکلتے ہیں وزارت اوورسیز کے تحت نکلتے ہیں, وزیر داخلہ کے تحت نکلتے ہیں, وہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہیں لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہاں تو وہی سسٹم ہے. اگر وہ ایجنٹ کے ہاتھ نہیں چڑھ رہا تو کسی وزیر کے سب ایجنٹوں کے ہاتھیں چڑھ کے پیسے دے کے آ رہا ہے, تو پھر اسی طرح کے بندے آئیں گے ایئرپورٹ پہ واپس ہوں گے پیسے دے کے. تو مہربانی یہ کہ آپ سمجھتے ہیں ایسی گزارشات آپ پہنچائیں نہ صرف امبیسی کو بلکہ وزارت کو, بلکہ جناب ساگ ڈار صاحب کو, جناب میاں نواز شریف صاحب کو. اصل میں سر یہ شروع میں جیسا آپ نے بتایا نا, شروع میں یہ ایئرپورٹ سے لوگ واپس گئے ہیں. اب ایسا نہیں ہے, جب ہم لوگ نیا بندہ آتا ہے تو اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے, تو پروٹیکٹر کے دوران ہی اس کا نا سارا فلٹر ہو جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہے, اب جو بندہ ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے وہ 100% ٹریول کرتا ہے. محمد علی فضل صاحب ایسا ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں. اگر ایسا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے, اگر ٹھیک ہو رہا ہو تو یقین کریں کوئی ڈنکیاں نہ لگائے, کوئی کشتیوں میں سفر نہ کرے, کوئی جو ہے وہ بے روزگاری اور اپنی ڈگریاں جو ہیں انہیں آگ لگا کے جو ہے وہ خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ جیسے لوگ اگر صحیح ان کو گزارشات اپنے پہنچاتے رہیں گے اور عمل کرواتے رہیں گے, کیونکہ اوورسیز ہیں, آپ کے پاس بھی اوورسیزوں نے آنا اور اپنے مسائل اگر صحیح آئیں گے تو آپ بھی ساتھ. جو ہم کہتے ہیں کہ جناب ساکھ بحال ہوئی ہے, واقعی جناب ساکھ بحال ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے آنے سے اوورسیز کی, جو کہ پی ٹی آئی نے خراب کی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ان کے بھی تھوڑا سا جو مائنڈ اور آنکھیں کھل رہی ہیں. دیکھیں بہت کام ہو رہا ہے, بڑی لوگوں کو عزتیں مل رہی ہیں, ایئرپورٹ کا نظام بھی دیکھیں آج ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, لیکن شروع ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایئرپورٹ پہ بھی نظام ٹھیک ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی لوگ فلٹر ہو کے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے قیدیوں میں, کرائم میں, عمان میں بھی کمیاں آ رہی ہیں. جو پہلے بھیک مانگنے والے لوگ آ جاتے تھے, اور بھی منشیات میں بھی لوگ گرفتار ہوتے تھے,
تو اب محسن نقوی صاحب نے کافی چیزیں بہتر کی ہیں. اب لوگوں کو فلٹر کر کے بھیجا جاتا ہے, تو اب پاکستان کی عزت میں, سسٹم میں تھوڑی سا بحالی آئی الحمدللہ. اچھا, مسلم لیگ کی بھی ساکھ میں کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو بہت ساکھ خراب ہو گئی تھی. یہ چور ڈاکو جو پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا تھا, اس کے بعد تو ساکھ سنبھل نہیں رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے قومی مفاد میں سیاست کو قربان کرنے سے, مریم نواز صاحبہ کے ایک کے بعد ایک منصوبے لانے سے, عوام کی بھلائی کے کام کرنے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ اب جو گزشتہ بیٹھی ہوئی تھی اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ جی سر, ساکھ پہلے سے بہت مضبوط ہوئی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وہ اقدام کیے ہیں جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہی نہیں ہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں ٹریفک کا نظام, سی سی ڈی کا قیام, یہاں پہ دیکھیں نا کرائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. اب بڑے بڑے جو پرانے دشمن تھے, پرانے مطلب لوگوں کے مسئلے تھے, پرانے بدماش جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا, آپ دیکھیں صفائی ہوگی ان کی. حالانکہ لوگ انہوں نے ان کے ایڈوائزروں نے کہا تھا کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. انہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے جتنا قبضہ مافیا تھا, نجائز تجاوزات تھیں, ٹریفک کا سسٹم تھا, ہیلمٹ کو لاگو کیا. دیکھیں کتنی چیزیں الحمدللہ بہتر ہو گئی ہیں. اب ہم لوگ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ باہر کے روڈوں میں گھوم رہے ہیں. آپ بسنت کا تہوار چھوڑ گئے, انہوں نے عوام کے چہروں پہ خوشی لانے کے لیے جو 25 سال پہلے ان کے چچا نے بند کیا تھا تہوار, اس کا بھی آغاز کر دیا, اور بڑے تحفظ کے ساتھ, بڑے قوانین کی پابندی کے ساتھ آج دوسرا دن جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ساکھ جو کھڑی ہوئی تھی, اب جیسے گڈیاں اڑ رہی ہیں ہواؤں میں, اسی طرح ان کی ساکھ بھی اڑ رہی ہے اب تو؟ بالکل ایسے ہی. اب لاہوریوں کے آپ دیکھ لیں جذبات کیسے ہیں. ایون کہ بہت سارے ہمارے جانے والے کوئی پی ٹی آئی کے یا اور لوگ ہیں, وہ بھی بڑے خوش ہیں, کہتے ہیں جی بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے, 25 سال پہلے یہ بند ہوا تھا, اور ابھی جو نئی جنریشن کو تو اس مزے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ مطلب سامنے آئے. آپ دیکھیں بڑے بڑے وزراء نے, بڑے بڑے لوگوں نے گڈیاں اڑائی ہیں, اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا الحمدللہ. پنجاب کے دوسرے لوگوں کا کہ یہ کی گل ہوئی, لاہور میں صرف بسنت اور ہم لوگوں کو محروم رکھا گیا, لیکن اس پہ جہاں تھوڑے سے واقعات ہوئے ہیں بسنت پہ, وہ زخمی ہونے کے اور لوگوں کی کچھ ہلاکتوں کے, لیکن اس کے ساتھ جو سانحہ اسلام آباد ہوا, اس کا ساروں کو بڑا افسوس ہے کہ اس سانحے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. اگر یہ سانحہ نہ ہوتا تو یقیناً بسنت کا تہوار جو تھا وہ ایک خوشگوار تہوار کی حیثیت سے اپنے ختم پذیر ہوتا, بلکہ آگے بھی جو ہے وہ اس سلسلے کو بہتر کیا جاتا. اچھا صاحب, آخر میں یہ سوال کہ آپ بیرون ملک بیٹھے ہوئے بطور صدر مسلم لیگ کیا سمجھتے ہیں, کیا ضرورت ہے بیرون ملک اوورسیز کے لیے حکومت کو کرنے کی, اور کیا کرنی چاہیے جس سے کہ اوورسیز کی جو ہے نہ صرف مسائل کا تدارک ہو, بلکہ ان کو جو ہے مسلم لیگ اس حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کوئی امید ان کی برائے, اور وہ سمجھیں کہ واقعی جو ہے کوئی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سر, ہم نے اپنی گزارشات پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پر کہ یہاں پہ جو اوورسیز ہیں 20 سال سے 30 سال سے یا 10 سال یا 40 سال یا 50 سال ایک بیرون ملک اپنی خدمات کر کے آ رہا ہے, اور پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, اپنے خدمت میں مطلب اپنے بچوں کو پال رہا ہے, زر مبادلہ بھیج رہا ہے, تو اس کی پینشن کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے کہ کم سے کم ان کو کوئی پینشن لگا دی جائے. جب وہ 60 سال کے بعد بندہ واپس آتا ہے اپنے ملک میں, تو کم سے کم اس کو کوئی منتھلی کچھ نہ کچھ مطلب ہے اس کو گورنمنٹ دے, تاکہ اس نے اپنی خدمت کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ داخلوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا انہوں نے کہ ہر اوورسیز کے جو بچے ہیں ہماری میڈیکل میں, ایجوکیشن میں, نوکریوں میں پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, اور ایج افیکٹ جو تھا خواتین کا اس میں بھی بہتری آئی ہے. بہت سارے کام ہوئے ہیں سر الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگلا دور ان کو مل سکتا ہے؟ اگر ابھی تو 1 پیج کے ذریعے وہ آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کیا واقعی ووٹ کے ذریعے بھی آئندہ جب بھی الیکشن ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح بھرپور طریقے سے وہ آئیں گے اور انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی دوبارہ اقتدار لینے میں اور عوام کی خدمت کرنے میں؟ سر جس طرح مطلب ہے کہ نون لیگ کو پاکستان ملا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے,
اور جس اخلاص سے، محبت سے اور ذمہ داری سے آج مسلم لیگ نون کام کر رہی ہے، اور اس طرح اگر وہ کرتی رہی تو اگلا دور بلا شبہ مسلم لیگ نون کا ہی ہے۔ فضل صاحب، آپ کا بہت ہی قیمتی وقت ہم نے لیا۔ ناظرین، جیسا کہ بیرون ملک اوورسیز جو ہیں وہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف جو ہے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ یہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کے طلبگار رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ٹھیک ہے، وہ قیام امن وہاں پہ ہے تو ہمیں بھی یہاں سکون ہے، اگر وہاں امن نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا سانحہ اسلام آباد جیسا یہ کوئی ہوتا ہے تو ان کے بھی وہاں جو ہے وہ دل دکھ جاتے ہیں اور ان کی بھی نیندیں ہیں وہ جو اڑ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں بالکل اپنوں کی طرح ویلکم کیا جائے، انہیں بھی وہی حق دیا جائے جو کہ عام پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے، انہیں بھی اسی طرح جو ہے معاملات کے ساتھ لے کے چلا جائے جس طرح کے دیگر پاکستانیوں کے لیے، ان میں اور یہاں کے پاکستانیوں میں کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ لیکن جب ان کے ساتھ کوئی فرق رکھا جاتا ہے یا ان کے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں اور ان کو بھی لالی پاپ دیا جاتا ہے تو وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا حکومت سے امید جو بھی لگاتا ہے، چاہے یہاں کی عوام ہو یا وہاں کی عوام اس پہ پورا اترے گی تو ہی عوام جو ہے وہ ان کے پیج پر آئے گی۔ اگر اوورسیز ہوں یا پاکستانی ہوں، ان کو اپنے پیج پہ نہیں لایا جائے گا تو پھر عوام کے بغیر جو ہے وہ چلا بھی نہیں جائے گا۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔